बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। कौमी असम्बली के 136 मेंबरान को मुअत्तल कर दिया गया है। ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल समेत जो 136 मेंबरान असम्बली हैं उनको मुअत्तल कर दिया गया है। ना वो एतमाद के वोट में शरीक हो सकते हैं, ना ही वो किसी तरह की कानून साजी में शरीक हो सकते हैं। बाकायदा फैसले में इस चीज़ को मेंशन किया गया है कि वो एतमाद के वोट में भी शरीक नहीं हो सकते और जो ना ही वो किसी भी कानून साजी में शरीक हो सकते हैं। बहुत अहम तफसीलात हैं। एतमाद के वोट का वक्त आ चुका है शहबाज शरीफ का, और इतना बड़ा धचका लगा है शहबाज शरीफ एंड कंपनी को। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और साथ हम बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन केस पर। आज लाहौर हाई कोर्ट में समाअत हुई थी 7 रुकनी बेंच के सामने, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले हम बात कर लेते हैं, इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है। ये दो वाकयात थे। एक तो रावलपिंडी में एक वकील को कत्ल किया गया उसके मासूम बच्चों के सामने, जो इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और वो बच्चों को स्कूल छोड़ने गए और बच्चों के साथ वो गाड़ी पर थे और बच्चों के सामने वकील को कत्ल कर दिया गया। जबकि दूसरी जानिब जो सीनियर कानूनदान और साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ आफरीदी, जो लाला लतीफ़ आफरीदी के नाम से जाने जाते हैं, और उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो हमेशा उन्होंने मुल्क में जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। वो हमेशा सिविल सुप्रीमेसी की बात करते थे और वो हमेशा जो डिक्टेटरशिप है उसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते थे। और उनका वो इंतहाई लाइक एक कानूनदान थे और एक वकला के लीडर भी थे, और उनको कत्ल कर दिया गया है पिशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इहाते में। और कत्ल करने वाला एक जूनियर वकील है जो उस जज का भांजा है जिस जज को कत्ल किया गया था, उसकी फैमिली समेत। आपको याद होगा ये पिछले साल का मामला था, मैं इसके ऊपर बात करता रहा। जब दहशतगर्दी अदालत के जज को कत्ल किया गया था, इस्लामाबाद से वो पिशावर जा रहे थे, टूल प्लाजा पर गाड़ी खड़ी करके दहशतगर्दी अदालत के जज और उसके बच्चे, फैमिली में खवातीन भी शामिल थी, उनको कत्ल कर दिया गया था। जिस पर फिर मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे में जो लतीफ़ आफरीदी साहब का भी नाम था और इसके अलावा इनके बेटे का भी नाम था, इनका बेटा भी वकील है। तो उस पर फिर जो शूटर्स थे वो बहरहाल गिरफ्तार हो गए थे। जो असल मुल्जमान थे, 3 मुल्जमान, वो तीनों गिरफ्तार हो गए थे और उन्होंने इकबाल जुर्म भी कर लिया था। और लतीफ़ आफरीदी को जो अदालत ने बरी कर दिया था अदम शवाहिद की बुनियाद पर। लेकिन इनकी खानदानी एक दुश्मनी थी जिसकी बुनियाद पर इनको नामजद किया गया था और जो इनके खिलाफ केस चला था। अब उसी जज के, जो मकतूल जज है दहशतगर्दी अदालत के जज, उसके भांजे ने, जिसने अभी ही लॉ कंप्लीट किया है और वो बतौर ट्रेनी जो वकील, जूनियर वकील प्रैक्टिस शुरू की थी, उसने बार रूम के पास जो है वो कत्ल कर दिया है। आप जानते हैं कि ये बड़ी बदकिस्मती है कि वकला सिक्योरिटी के जो एहलकार और पुलिस वाले उनके साथ नहीं कोई भी ताउन करते और चेकिंग वगैरह का जो सिलसिला है, बाकियों को तो वो चेक कर लेते हैं लेकिन वकला चेकिंग नहीं होने देते, जिसकी वजह से फिर इस तरह के मामलात हमने देखा कि अदालतों में इस तरह के अफसोसनाक वाकयात पेश आते हैं। बहरहाल एक बाब आज बंद हुआ है। आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मैं अक्सर इख्तलाफ करता था, और वो जब बतौर वकील पेश हो रहे थे, जब राना शमीम का तौहीन अदालत का केस था तो लतीफ़ आफरीदी साहब भी पेश हो रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ों पर एक जब इंसान की लाइफ है, बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ होता है। ज़रूरी नहीं है हर कोई किसी दूसरे के जो नुक्ता नज़र है उसको तस्लीम करे, लेकिन किसी का कत्ल और इस तरीके से अफसोसनाक कत्ल, ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। और इस पर फिर पाकिस्तान बार एसोसिएशन ने, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और तमाम सूबों की बार कौंसल्स ने कल मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया है। तमाम हाई कोर्ट्स में भी और तमाम लोअर कोर्ट्स में भी कल हड़ताल होगी, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस हवाले से कोई चीज़ें सामने आ जाएंगी, क्योंकि वो सीनियर कानूनदान थे और हम उनकी फैमिली के साथ इजहार यकजहती भी करते हैं, इजहार ताज़ियत करते हैं, और उनके लिए, उनकी बुलंदी दर्जात के लिए दुआगो भी हैं। सानिया मॉडल टाउन केस की आज समाअत हुई और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने अपने दलाइल जारी रखे। आप जानते हैं कि इसमें जो शरीफ ख़ानदान के वकला हैं, दोनों पिटिशनर्स के वकला, वो अपने दलाइल मुकम्मल दे चुके हैं और अली ज़फ़र साहब भी अपने दलाइल 90% उनके मुकम्मल हो चुके हैं। आज अदालत के सामने उन्होंने कुछ जजमेंट्स रखी, कुछ कानून की जो प्रेसिडेंट्स हैं वो अदालत के सामने रखे, और अदालत में ये बात वाज़ेह की
کہ جو اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کو اس طریقے سے جو نیچے والی عدالتیں ہیں وہ کھول کر بیٹھ جائیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ نیا قانون بنانے کے مترادف ہوگا۔ آج تک علی ظفر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے جتنا عرصہ ہو گیا قانون پڑھتے اور قانون دیکھتے، میں نے نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بنی کوئی جے آئی ٹی ہو اور اس کو چیلنج کیا جائے نیچے ہائی کورٹ میں۔ یہ انتہائی غلط عمل ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ جہاں قانون یہ کہتا ہے کہ ایک سے زائد جے آئی ٹیز نہیں بن سکتی، انہوں نے کہا دہشت گردی قانون کو دیکھ لیں یا آپ جو کرمنل ہمارا ضابطہ فوجداری ہے اس کو دیکھ لیں، کہیں قانون نے بار نہیں کیا، کہیں قانون نے رکاوٹ نہیں ڈالی کہ آپ کسی بھی کیس میں ایک سے زائد جے آئی ٹیز نہیں بنا سکتے۔ اس پر انہوں نے دو حوالے دیے، ایک جو جنرل کلازز ایکٹ ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر تو کہیں ورڈ سنگولر ہے تو وہ پلورل اس کو سمجھا جائے گا، اور اگر جیسے پرسن ہے تو پرسن سے مراد پھر ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جہاں قانون نے کہا جہاں واحد کا صیغہ استعمال ہوگا قانون میں اور وہاں صرف واحد کا صیغہ استعمال ہوگا تو وہ جمع ہی کنسیڈر ہوگا۔ دوسرا انہوں نے مثال دی کہ ہمارا قانون بڑا واضح ہے، قانون یہ کہتا ہے کہ جہاں آپ کو لا نے قانون نے روکا نہیں ہے کسی چیز سے، کسی چیز کے بارے میں آپ کو منع نہیں کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون اس چیز کی آپ کو اجازت دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسداد دہشت گردی کا جو قانون ہے سیکشن 19، انہوں نے کہا سیکشن 19 میں کہیں نہیں لکھا کہ ایک سے زائد جے آئی ٹیز نہیں بن سکتی، اور اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ یہ بھی کہیں نہیں لکھا کہ ضابطہ فوجداری میں جو ہمارا جنرل کرمنل لا ہے اس میں بھی کہیں نہیں یہ منع کیا گیا کہ آپ انویسٹیگیشن کو تبدیل نہیں کر سکتے یا ری انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا یہاں پر ذمہ داریاں آتی ہیں دو، وہ یہ ہے کہ عدالت نے سرکمسٹانسز دیکھنے ہوتے ہیں۔ عدالتوں نے جہاں ضابطہ فوجداری کے تحت ری انویسٹیگیشن سے روکا ہے یا ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن سے روکا ہے، وہاں عدالتیں صرف یہ چاہتی ہیں کہ ایک ہی معاملے کو بار بار نہ اس کے اوپر تفتیش کر کے کوئی صرف اپنی مرضی کی تفتیش جو ہے وہ رپورٹ بنوانے کے لیے بار بار تفتیش تبدیل کروائے، تو اس کو روکنا ہوتا ہے عدالتوں نے۔ علی ظفر صاحب نے کہا یہاں ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ یہ مد نظر رکھیں کہ یہ جو کیس ہے اس میں آپ کی ہی عدالت کے جج علی باقر نجفی کی سربراہی میں کمیشن بنا تھا۔ علی ظفر صاحب نے کہا کہ علی باقر نجفی کمیشن رپورٹ جو مشہور زمانہ رپورٹ ہے اس کی وہ جب آ گئی تو اس کے بعد بہت ساری چیزیں کلیئر ہو گئیں، اور علی باقر نجفی کمیشن رپورٹ نے جو تمام اس سانحہ کے ذمہ داران ہیں وہ اس وقت پنجاب حکومت کے وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ اور وزیر قانون، ان کے اوپر انگلی رکھ دی اور انہوں نے کہا کہ یہ ذمہ دار ہیں۔ اب یہ ذمہ داری بنتی تھی کہ جو کمیشن کی رپورٹ کو تو بطور ثبوت عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ ذمہ داری عائد ہوتی تھی اس وقت کی حکومت پر کہ وہ نئی جے آئی ٹی بناتا اور اس معاملے کو نجفی صاحب نے جن چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا اس پر انویسٹیگیشن کی جاتی، لیکن چونکہ انویسٹیگیشن نہ ہوئی اس وجہ سے یہ سارا معاملہ آیا، اور جب چونکہ وہ خود ملزم تھے اور یہ تاریخ کا ایک افسوسناک واقعہ تھا، اور تاریخ کے اس افسوسناک واقعے میں بہت بڑا ظلم ہوا تھا۔ جب نئی حکومت آئی تو اس نے دیکھا کہ علی باقر نجفی کی کمیشن رپورٹ کچھ اور کہہ رہی ہے، جو پہلے جے آئی ٹیز بنی ہیں وہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، اس وجہ سے ضروری ہے کہ اس اندھوناک واقعے کی تفتیش کی جائے، امپارشل تفتیش ہو، غیر جانبدار تفتیش ہو، تاکہ ساری چیزیں سامنے لائی جا سکیں۔ اس وجہ سے یہ جے آئی ٹی بنانا ضروری تھا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے کیا یہ وقت کا ضیاع ہے، کیا یہ اس میں کوئی پہلے کام مکمل ہو چکا ہے اور اب اس جے آئی ٹی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دیکھنا ہے۔ ایک بات بڑی کلیئر ہے، علی ظفر صاحب نے کہا آپ کی جو درخواست ہے میں آپ کو دلائل ضرور دے رہا ہوں ان ساری چیزوں پر کہ ایک سے زائد جے آئی ٹیز بن سکتی ہیں یا نہیں بن سکتی، یا جو کچھ آپ مجھ سے پوچھیں گے میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا، لیکن پہلا سوال جس سے آپ آگے نہیں نکل سکتے وہ ہے مینٹینیبلٹی۔ یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے، آپ پہلے اس کا فیصلہ کریں گے اس کے بعد آگے چلیں گے۔ اس وجہ سے ہماری یہ استدعا ہے کہ یہ درخواست اس کو ابتدائی طور پر ہی کالعدم قرار دیا جائے، یہ درخواست قابل سماعت نہیں ہے۔ اس کے بعد کیا جے آئی ٹی بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی، پورے قانون میں کہیں کوئی منع نہیں کیا گیا، اور یہ واقعہ ایسا ہے کہ اس واقعے پر اس کی بہتر انداز میں کبھی تفتیش ہوئی نہیں ہے۔ جو ملزم تھے وہی تفتیش کار تھے اور انہوں نے رپورٹ کی اور انہوں نے سارا کچھ کیا۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ تفتیش کو مد نظر رکھا جائے اور تفتیش کو سامنے لایا جائے۔ اور علی ظفر صاحب نے ساتھ یہ بات بھی کی
کہ جو موجودہ حکومت ہے وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ صاف اور شفاف تفتیش ہو. اور ملک شہزاد صاحب نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ یہ جو آپ جس واقعے کا ذکر کر رہے ہیں یہ بھی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے. ٹی ایل پی کے بھی واقعات ہوئے ہیں، وہاں بھی لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس پر بھی پھر علی ظفر صاحب نے کہا ہم تو کسی سے کمپیریزن نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے میڈیا نے دکھایا ہے کہ میڈیا کے سامنے قتل عام ہو رہا ہے، وہاں تو چلیں. وہ الیج کرتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے اور کوئی ایسا ثبوت دنیا نے نہیں دیکھا کہ ویڈیوز کی صورت میں ہو. یہاں تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے جیسے شوٹنگ ہو رہی ہے. اس حد تک جو ظلم ہوا تو ہم اس کو تو نہیں چھیڑتے. جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ان کو انصاف ملنا چاہیے، انصاف لینا ان کا حق ہے. ہم اس کو تو رد ہی نہیں کر رہے، ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے دنیا نے کیمروں کے سامنے دیکھا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب بہرحال لاہور ہائی کورٹ نے دوبارہ سماعت وقفے کی بات کرنی تھی تو 1:30 بجے 12:30 بجے وقفے کے بعد دوبارہ سماعت ہوتی ہے تو آنریبل ججز 1:30 بجے آئے. 1:30 بجے علی ظفر صاحب بیٹھے رہے اور 15 منٹ سماعت ہوئی تو انہوں نے کہا جی کہ کل ہم آپ کو 12 بجے دوبارہ سنیں گے اور کل آپ کی بحث. آج بھی علی ظفر صاحب وائنڈ اپ کر رہے تھے تو اس میں باقی جو پروسیکیوٹر جنرل کی بھی ہو گئی ہے، ایڈوکیٹ جنرل کی بھی ہو گئی ہے، اگر ان کی جانب سے کوئی ری جوائنڈر ہوگا شریف خاندان کے وکلا کی جانب سے تو وہ بھی میرے خیال میں ایک آدھ تاریخ میں، ایک آدھ دن میں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی ہے. علی ظفر صاحب نے آج واضح کہا ہے کہ خدا کے لیے اب اس معاملے کو ڈیسائیڈ کر دیں، میں اتنی بار بحث کر چکا ہوں کہ اب میرے ہاتھ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھتے ہیں کہ کل جو سماعت کا حوال ہوگا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. دوسری جانب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 271 اراکین اسمبلی، پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں کے رکنیت معطل کر دی ہے اور اس میں 136 ممبران ہیں جو نیشنل اسمبلی سے جو جڑے ہوئے ہیں، جو قومی اسمبلی کے ممبران ہیں ان کو معطل کر دیا ہے. الیکشن کمیشن کی جانب سے اراکین پارلیمنٹ کی رکنیت سالانہ گوشوارے جمع نہ کرانے پر معطل کی گئی ہے. عمران خان کے گوشواروں پر انہوں نے نااہلی کی سزا سنا دی اور کہا جی کہ انہوں نے اپنے جو توشہ خانہ کے تحائف ہیں وہ اپنے گوشواروں میں جمع نہیں کروائے. یہاں ان کے جو حکومتی وزراء ہیں وہ گوشوارے جمع کروانے کو تیار نہیں ہیں تو اس پر یہ کارروائی کی گئی ہے. الیکشن کمیشن کے مطابق اعتماد کے ووٹ سمیت، یہ الفاظ میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ترجمان الیکشن کمیشن نے کہا اعتماد کے ووٹ سمیت، کیونکہ اس وقت ان کو پتہ ہے کہ اعتماد کا ووٹ اگلے چند دنوں میں آنے والا ہے، اعتماد کے ووٹ سمیت قانون سازی میں معطل اراکین شریک نہیں ہو سکیں گے. الیکشن کمیشن اسپیکرز اور چیئرمین سینٹ کو معطل اراکین کی فہرست بھجوا دی ہے، یہ اسمبلی میں داخل بھی نہیں ہو سکیں گے. معطل ہونے والے ارکان میں احسن اقبال، خواجہ آصف، پیپلز پارٹی کے تاج حیدر، نوید قمر سمیت جو ہے وہ کافی ممبران شامل ہیں اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے جو استعفے دے چکے ہیں ان میں بھی کئی نام شامل ہیں. بہرحال یہ اس وجہ سے جو ایک ماحول بن گیا ہے اور فواد چودھری نے یہ بات کی ہے کہ اب ہمارے لیے اعتماد کا ووٹ لینا مزید آسان ہو گیا ہے، چونکہ اب اگر تو یہ گوشواروں کی جمع کرواتے ہیں تو یہ اس میں جو کریں گے بلنڈر کریں گے، اور نہیں کرواتے تو ہم اعتماد کے ووٹ کے لیے آج رات فیصلہ کر سکتے ہیں. اور یہ شہباز شریف کے لیے ایک واقعی اور اس اہم موقع پر، اور پھر الیکشن کمیشن کا اپنے لیٹر میں باقاعدہ اعتماد کے ووٹ کا ذکر کرنا، انہوں نے عدم اعتماد کی بات نہیں کی، انہوں نے کہا اعتماد کے ووٹ میں بھی یہ نہیں بیٹھ سکیں گے. یہ جو ہے وہ واضح کرتا ہے کہ اب ان کے لیے، اور اس پر جو میڈیا پر یہ خبر آ رہی ہے کہ نواز شریف بڑے سخت برہم ہیں اپنے ممبران پر کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم اتنے مشکل حالات سے گزر ہیں اور آپ نے اپنے گوشوارے نہیں جمع کروائے، جس کی وجہ سے آج ہمیں اتنی سبکی اٹھانا پڑی اور ہمارے اتنے ممبران معطل کر دیے گئے جو اسمبلی میں داخل بھی نہیں ہو سکتے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.